Dear viewers and my dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the prose lesson Long Walk to Freedom. It's in the textbook of class 10th J.K. Bose. This lesson is basically an extract from the autobiography of Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. We already talked about Nelson Mandela in the previous video, and in this module we are going to talk about the lesson and its major themes. Long Walk to Freedom. The education which we gain from the chapter Nelson Mandela's Long Walk to Freedom is that to achieve something is to sacrifice everything. किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए हमें सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है. So if we have higher targets in our life, then we have to be mentally ready to sacrifice higher things of greater value in our life. Number second, a man has twin obligations. Every man has twin obligations. First towards his family and second towards his country. हर एक इंसान जो इस धरती पर रहता है उसकी दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं. वन टुवर्ड्स हिज फैमिली, अपने घर की जिम्मेदारियां हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, एंड देन टुवर्ड्स हिज कंट्री, अपने मुल्क की, अपने कौम की, अपने माशरे की, अपने समाज की. सो कुछ ज़ाती और कुछ इज्तिमाई जिम्मेदारियां जो हैं, ये दोनों जिम्मेदारियां जब तक एक इंसान नहीं निभाएगा तब तक वो एक सक्सेसफुल लाइफ हम इसको नहीं कह सकते हैं. Then another point, the oppressor and the oppressed both are robbed of their humanity. तो जो जालिम है ऑप्रेसर और जो ऑप्रेस्ड है यानी मजलूम, ये दोनों जो हैं धीरे धीरे ये एक ऐसा मर्ज़ है, ये जुल्म और ज़्यादती और बर्बरियत एक ऐसा मर्ज़ है जो जालिम को भी और मजलूम को भी धीरे धीरे इंसानियत के जो अक़दार है, इंसानी अक़दार जो हैं उनसे धीरे धीरे महरूम कर देती है. तो आप समझिए कि जुल्म और ज़्यादती एक दीमक की तरह इंसान के अंदर जो उसके अक़दार हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, तो वो धीरे धीरे उनको दीमक की तरह चाट देती है. तो हमें जब हम चाहते हैं कि कोई कौम आज़ाद हो तो इसका मतलब ये है कि हम जालिम को भी आज़ाद करना चाहें ताकि वो अपने उस नफ़रत की शिकंजों से आज़ाद हो जाए, और मज़लूम जो बेचारा वैसे भी जुल्म के तहत जो है बड़ी इबरतनाक ज़िंदगी गुजारता है. Then we have racial discrimination is a human disaster. ये भी इस लेसन में डिस्कस हुआ है कि ज़ात और नस्ल की बुनियाद पर जो इंसानों की तकसीम है ये एक मुसीबत और आफत और एक वबा से कोई कम चीज़ नहीं है. डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. जिस कौम में, जिस समाज में जितनी ज़्यादा ज़्यादती, बर्बरियत और जुल्म किया जाता है, जितना इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा हो तो उतना ही इस सोसाइटी के अंदर ऐसे अशखास, ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो बड़े मैच्योर होते हैं और बड़े संजीदा होते हैं, बड़े स्कॉलरली पीपल होते हैं. बिकॉज दिस ऑपरेशन it puts a lot of pressure on the physical, mental, spiritual and all types of dimensions that human beings possess. तो इस प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा जो है दबाव पड़ने की वजह से कुदरती तौर पर बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स पैदा होते हैं. इसकी मिसाल ऐसी है जैसे अगर आप किसी स्प्रिंग को ले लेंगे, आप जितना उस स्प्रिंग को दबाएंगे तो जितना आप उसको दबाएंगे तो उतना ज़्यादा उसमें प्रेशर डेवलप हो जाता है. तो पर जब ही उस चीज़ को आप छोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं कि वो स्प्रिंग कितना पुश बैक करती है. सो सिमिलरली इन ए सोसाइटी जब आप किसी भी कौम को जुल्म करते हैं, दबा लेते हैं, उन पर ज़्यादती करते हैं, तो उसमें प्रेशर बढ़ने की वजह से आप समझिए कि उन्हें मजबूर वो होते हैं और उन्हें ये मजबूरी होती है कि वो ज़्यादा सोचें, ज़्यादा तरीके पता करें और ज़्यादा इस पर गौर व फिक्र करें, पढ़ें कि इस जुल्म और बर्बरियत से किस तरह हमें निजात मिल सकती है. तो इसकी वजह से बड़े बड़े लोग पैदा हो जाते हैं. तो इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. Another point, man's goodness is a flame that can be hidden but not extinguished. इंसान के अंदर जो अच्छाई है वो
کور کی جا سکتی ہے، اس کو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. ہر ایک انسان کے اندر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو یا کوئی عام انسان ہو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی انسان کے اندر اچھائی کا مادہ بھی انسٹال کیا ہے اور برائی کا مادہ بھی تو اس میں موجود ہوتا ہی ہے. یعنی اگر آپ کسی ظالم کو بھی دیکھیں گے، اس میں بھی جو اچھائی جو ہوتی ہے، حالانکہ اس بیڈ کمپنی کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے، غلط تربیت کی وجہ سے یہ اچھائی کبھی کور ہو سکتی ہے، اس پہ پردہ پڑ سکتا ہے، یہ چھپائی جا سکتی ہے، لیکن ختم نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم کسی وقت کسی بڑے سے بڑے ظالم کے اندر بھی کبھی انسانیت کی رمق اور کبھی وہ اچھائی کی کرن ہمیں محسوس ہوتی ہے. Then everybody is equal deep down and freedom should be awarded to everyone. بہت بڑی بات ہے کہ ہر ایک انسان اس زمین پر برابر ہے. کسی انسان کو کوئی فضیلت کسی دوسرے انسان پر رنگ، نسل، ذات پات، مذہب اور کسی اور وجہ سے نہیں ہے. اس لیے ہر ایک انسان کو آزاد رہنے کا حق ہے. Everybody must be free. But these are some highlights on which this whole lesson is based. And let's have an overview what this lesson talks about actually. Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela, who was the former South African president. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لیسن جو ہے آٹو بایوگرافی ہے، سوانح حیات ہے نیلسن منڈیلا کی، جو خود اس نے لکھی ہے اور یہ ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہے. This chapter is the extract from the Long Walk to Freedom, a book. یہ کتاب ہے اصل میں Long Walk to Freedom، اسی کتاب سے ایک اقتباس ماخوذ ہے اور آپ کی کتاب میں موجود ہے. It includes the description of the inauguration ceremony and citations from his speech and about his journey to being a freedom fighter. تو اس لیسن میں سب سے پہلے اناگریشن سرمنی کی وضاحت ہے کہ اناگریشن سرمنی جب ساؤتھ افریقہ آزاد ہو گیا، پھر جب اس میں الیکشنز کے بعد ایک نئی ڈیموکریٹک اینڈ سیکولر گورنمنٹ جو اسٹیبلش ہوئی، تو اس کو اناگریٹ کیا گیا ہے 10 مئی. تو وہ اناگریشن سرمنی میں جس میں نیلسن منڈیلا نے ایز پریزیڈنٹ حلف بھی اٹھایا اور بہت سارے اور بھی لوگ ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر حلف اٹھایا، تو اس اناگریشن سرمنی کی جو ڈسکرپشن ہے وہ ہے اس میں. اور پھر جو اس نے تقریر کی، سائٹیشنز فرام اسپیچ، اس کی تقریر کے بھی کچھ حصے ہیں، اور پھر اس کی پوری زندگی کا جو سفر ہے جس میں اس نے آزادی کے حوالے سے جو جد و جہد کی ہے اس کا نقشہ بھی اس لیسن میں آپ کے سامنے آئے گا. It says about the other countless people who fought for their freedom. اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں نیلسن منڈیلا کے علاوہ جنہوں نے آزادی کے لیے جد و جہد کی ہے، ان کا بھی تذکرہ ہے. In South Africa, a brutal practice named apartheid was very popular in those days. تو ساؤتھ افریقہ اور دنیا کے باقی ممالک میں بھی ایک اپارٹائٹ نام کی ایک چیز تھی، یعنی ذات پات اور نسل کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرنا. تو یہ ایک بیماری تھی اپارٹائٹ کی، اس کے خلاف جو جد و جہد ہے اس کا بھی تذکرہ ہے. It referred to the discrimination between people on the basis of their race and color. اپارٹائٹ کا مطلب ہے کہ لوگوں کو نسل اور رنگ کی بنیاد پر تقسیم کرنا. It was one of the most brutal societies in which dark-skinned people were deprived of their basic rights. Dark-skinned people یعنی جو کالے رنگ کے لوگ ہیں، ان کے رائٹس جو ہیں، ان کے حقوق جو ہیں وہ تلف کیے گئے تھے وائٹس کے ہاتھوں، سفید فام لوگوں کے ہاتھوں. This lesson gives us an overview of the struggles of Mandela for making a society with no discrimination on the basis of their color, caste, race, age or gender. تو نیلسن منڈیلا نے بہت حد تک اس چیز میں کامیابی حاصل کر لی کہ ایک ایسا سماج تشکیل دیا جائے جس میں رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر اور جنس کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان کوئی تفریق نہ ہو. تو اس پوری لیسن کی سمری میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ اس کو غور سے سنیے اور پھر خود بھی پڑھیے تاکہ آپ اس لیسن کو ٹھیک طرح سے سمجھ پائیں گے، اور اس میں جو بنیادی میسیج ہے وہ اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے. یہ اصل میں ہے لانگ واک ٹو فریڈم بائی نیلسن منڈیلا از آل اباؤٹ دا اسٹرگل آف فریڈم آف ساؤتھ افریقہ. یہ ساؤتھ افریقہ کی آزادی کے لیے جد و جہد کی کہانی ہے. On May 10, 1994, Nelson Mandela has taken the vow as the first black president of South Africa. یہ 10 مئی 1994 کی بات ہے جب نیلسن منڈیلا نے حلف اٹھایا تھا اور قسم کھا لی تھی کہ وہ ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بنا، اور پھر حلف اٹھایا جاتا ہے کہ وہ
قوم کی خدمت کرے گا، وفاداری کا عہد ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. بٹ ہی واز دا فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ، پہلا. اس سے پہلے وہاں سفید فام لوگوں کی حکومت تھی اور انہیں کے ہاتھوں وہاں بہت زیادہ ظلم اور بربریت جو ہے اس کا رواج تھا. اینڈ دیئر فور اٹ واز بیکمنگ اے نیو بورن ڈیموکریٹک کنٹری. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10 مئی 1994 ایک ایسا زمانہ تھا جس میں ایک نئی ڈیموکریٹک کنٹری، جمہوری ملک کا آغاز ہوا. نیلسن منڈیلا ٹوک دا oath ایز دا فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز دا فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ. Many dignitaries from different countries had come to be part of this most significant day. تو اس دن پر، اس خاص دن پر دنیا کے بہت سارے ممالک سے بڑے بڑے لوگ آئے تھے، عزت مآب لوگ آئے تھے. ان اسپیچ منڈیلا thanked all those dignitaries. تو سب سے پہلے اپنی تقریر میں نیلسن منڈیلا نے پوری دنیا سے آئے ہوئے، بیشتر علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کا شکریہ ادا کیا. Mandela assured his countrymen that his country would never ever experience the same suppression of one by another. اور اپنی تقریر میں نیلسن منڈیلا نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک ایسا ملک تشکیل دے رہے ہیں جہاں پر اب کبھی نہیں، دوبارہ کبھی بھی نہیں ہم کسی ظلم کا شکار ہو جائیں گے، یا ایک گروپ یا ایک جو ہے نسل دوسری نسل پر کبھی ظلم، زیادتی اور بربریت ایسا اب دوبارہ ساؤتھ افریقہ میں کبھی نہیں ہوگا. وی ول بی اسٹیبلشنگ سچ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ ویئر the rights of all people irrespective of their religion, race, caste, color, whatever, that will not be considered, and rights will be granted to the people irrespective of all these things. Democracy had been established in South Africa, and as a result a government of no discrimination was established. تو یہ آپ سمجھیے نیلسن منڈیلا کی ہی بدولت، اس کی کاوشوں اور جدوجہد کی بدولت ایک ایسی حکومت اسٹیبلش کی گئی جو تمام لوگوں کو برابر حقوق دینے کی خواہش مند تھی اور ایک سیکولر گورنمنٹ کی بنیاد پڑ گئی. The people of South Africa sang 2 national anthems that day. تو اس دن 2 قومی ترانے گائے گئے، ایک جو پہلے گایا جاتا تھا that was in tradition، اور جو دوسرا اب اس حکومت کا نیا نیشنل اینتھم تھا وہ بھی گایا گیا. Mandela recalled that the reason for this movement was that black skinned people were exploited by the white people. تو اس تحریک جو ہے، یہ جو جدوجہد ہے آزادی کے لیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ کالے رنگ کے لوگوں پر سفید رنگ والے لوگوں نے بہت زیادہ زیادتی اور ناانصافیاں کی ہوئی تھیں. اسی وجہ سے ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت بڑی تحریک چلی کہ اس اپارٹائڈ کو اوور تھرو کیا جائے، اس کو دور کیا جائے، ایسا پولیٹیکل جو ہے اسٹیبلشمنٹ وجود میں لایا جائے جس سے تمام لوگوں کے حقوق برابر دیے جائیں. He said that this type of suppression of people of South Africa is the origin of many stars. تو اس کا کہنا تھا کہ اس میں یہ تحریک پیدا کرنے میں بہت سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، یہ اکیلے نیلسن منڈیلا کا کمال نہیں ہے. People must learn to hate first. اور اس کے علاوہ لوگوں کو سب سے پہلے نفرت سیکھنی چاہیے کہ نفرت کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف سیکھنی چاہیے. نفرت کون سی بلا ہے اور یہ کون سے گل کھلاتی ہے. بیکاز اف دے ہیٹ دین دے کین بی ٹاٹ ٹو لو. جب تک ہم کسی چیز کی اپوزٹ کو پہلے نہیں جانتے، جیسے ہم دن کو اچھی طرح تب تک نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک ہم نے رات کو نہ دیکھا ہو، رات کے اندھیرے کے مشکلات اور اس میں کون سی جو ہنڈرنسز ہیں وہ ہم فیس کرتے ہیں، تبھی جا کے ہم دن کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ دس از آل اے بلیسنگ. اسی طرح سے جب ہم نے نفرت جو ہے اس کو انکاؤنٹر نہ کیا ہو، ہم نے نفرت کو فیس نہ کیا ہو، یا خود ہم نے کسی سے نفرت نہ کی ہو اور ہم نے اس کے ریزلٹس نہ دیکھے ہوں، تب تک ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے. اس لیے نفرت جو ہے اپارٹائٹ میں ساؤتھ افریقہ کے جو بلیکس ہیں انہوں نے نفرت کو ٹھیک طرح سے دیکھا تھا اور اس کے ریزلٹس دیکھے تھے. اس لیے اب ان کو چاہیے کہ اس نفرت کو چھوڑ دیں. ناؤ they are at a position where they should learn what love is and they should live together. They should learn to live together. As love comes from the opposite circumstances. He also says that a brave man is not a brave man is not that who does not feel afraid. اور دوسری بڑی بات اس نے جو اس میں کی ہے، اس لیسن میں کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بہادر اس شخص کو نہیں کہہ سکتے ہیں جو ڈرتا ہی نہیں ہو. Who does not feel afraid.
ہم نہیں کہہ سکتے کہ بہادر ایک ایسا انسان ہے جو ڈرتا ہی نہیں ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے. ڈر ہر کسی انسان میں ہوتا ہے اور ڈر ہونا بھی چاہیے. اٹس امنگ دا بیسک ایلیمنٹس آف اے ہیومن نیچر. تو ڈر ہے بٹ ہو کنکرس اٹ. لیکن بہادر اس کو کہتے ہیں جو ڈر پر قابو پا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ڈر کے آگے جیت ہے. سو ڈر از دیر، fear is there, but when one conquers this fear we can say that he is brave. In life a man has two major obligations. اور پھر یہ بات کرتا ہے دو بڑی ذمہ داریاں ہر کسی شخص کو اپنی زندگی میں جو ہے قبول کرنی ہوتی ہیں اور انہیں انجام بھی دینا ہوتا ہے. فرسٹ ٹورڈس ہز فیملی. ایک ہماری ذاتی زندگی، فیملی، ٹو ہز پیرنٹس، ٹو ہز وائف اینڈ ٹو ہز چلڈرن، جس میں ہمارے پیرنٹس آتے ہیں، ہماری بیوی آتی ہے، ہمارے بچے آتے ہیں، یعنی ذاتی زندگی، پرسنل. اینڈ سیکنڈ obligation towards his country, people and the community. اور دوسری بڑی ذمہ داری اجتماعی ذمہ داری ہے، سماجی ذمہ داری ہے، جس میں قوم بھی آتا ہے، اپنے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اپنا جو سماج ہے وہ بھی آ جاتا ہے. ایوری ون fulfills his duty as per his inclination and interest. ہر ایک انسان اپنی زندگی میں اپنے فرائض انجام دیتا ہے اپنی دلچسپیوں کے مطابق اور اپنی انٹرسٹس کے مطابق. بٹ اٹ واز ویری ٹف ٹو فلفل ان اے کنٹری لائک ساؤتھ افریقہ. لیکن ساؤتھ افریقہ میں اگر کوئی یہ چاہے کہ یہ دونوں ذمہ داریاں وہ اپنی زندگی میں ادا کرے، یعنی وہ اپنی پرسنل لائف جو ہے، اپنی فیملی جو ہے، ان کے لیے بھی کچھ کرے اور سماج کے لیے بھی کچھ کرے، اٹ واز ناٹ پاسبل ان ساؤتھ افریقہ بیکاز when Mandela became an adult then he understood that his freedom was only an illusion. کیونکہ ایسے ماحول میں جب انسان کسی سوسائٹی میں یہ چاہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے بھی ایک فائدہ مند انسان ہو اور اپنے سماج کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور ظلم زیادتی کے خلاف بات بھی کرے، کہ جیسے ہی آپ ظلم زیادتی کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں then there is a force, they will come, they will pick you up, they will put you in jail and then you will not be able to serve your family as a father, as a husband, as a brother. Then you will be ceased that role which you can play for your family. تو اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ کے حالات جو ہیں it was not possible for Mandela to be a family man and simultaneously for doing something for the society. تو اس لیے منڈیلا نے دھیرے دھیرے یہ سیکھ لیا. بچپن میں اس کو آزادی کے حوالے سے ایک الگ سوچ تھی، لیکن when he became an adult then he understood that his freedom was only an illusion. بچپن میں انسان زیادہ سے زیادہ آزادی کے حوالے سے صرف اتنا سوچتا ہے کہ وہ آزاد گھوم سکتا ہے، پانی میں تیر سکتا ہے، گلی کوچوں میں دوڑ سکتا ہے، کہیں بھی کھیل سکتا ہے. اس کی آزادی کا تصور تو بس اتنا ہی ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ عمر آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آزادی کس چیز کا نام ہے. جب آپ پوری طرح سے بھول نہیں سکتے ہیں، جب آپ کے دل میں جو چیز ہے وہ لکھ نہیں سکتے ہیں، جب آپ جو آپ کے رائٹس ہیں ان کی بات نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ چیزیں دھیرے دھیرے انسان عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کو آزادی کا ایک پورا خاکہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے. ان فیکٹ ہی واز دا سلیو آف ایکسپلائٹیشن. تو جب یہ بڑا ہوا تو اس کو پورا اندازہ ہوا کہ وہ اصل میں زیادتیوں اور ناانصافیوں کے سامنے ایک ٹول بنا ہوا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. He also understood that not only he was a slave but his other family members were also. اس کو یہ بھی پتا چلا کہ وہ اکیلا غلام نہیں تھا، بلکہ جو بھی لوگ اس کے ساتھ رہتے تھے فیملی میں یا سوسائٹی میں یا اس کا فرینڈ سرکل یا جہاں بھی وہ کام کرتا تھا، اس کو پورا اندازہ تھا کہ ہم سارے کے سارے غلام ہیں and we are being together collectively exploited. According to him, freedom is also mandatory for them who were suppressing others in the past. نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ آزادی صرف مظلوم کے لیے ضروری نہیں ہے. مظلوم کو تو اس کے تو رائٹس کو ویسے بھی پامال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے آزادی بہت ضروری ہے. بٹ اٹ از ایٹ دا سیم ٹائم ویری مچ نیسیسری فار دا اپریسر. ظالم جو ہے اس کو بھی آزاد کرنا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی اس چیز کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ ظالم کو اور مظلوم کو بھی بچاؤ. ظالم کو بھی بچاؤ اور مظلوم کو بھی بچاؤ. تو جب حضور سے پوچھا گیا کہ ہم تو مظلوم کو بچانا تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ظالم کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر آپ ظالم کا ہاتھ روکیں گے، اس کو ظلم کرنے سے روکیں گے، تو آپ اس پر بڑا احسان کریں گے، کیونکہ وہ اپنی نفرت کا غلام ہوتا ہے، اپنی ذاتی مفادات کا غلام ہوتا ہے. تو اگر آپ اس چیز سے اس کو روک سکتے ہیں then you are doing a great favor for the oppressor. تو نیلسن منڈیلا کی بھی یہی بات ہے کہ ہمیں ظالم کو بھی بچانا ہے اور مظلوم کو تو ویسے اس کی تو ہمیں ذمہ داری بنتی ہی ہے.
They also have the right to have it because nature of others' freedom. جو انسان کسی دوسرے کی آزادی کو چھینتا ہے is a prisoner of the same. وہ خود قیدی ہوتا ہے نفرت کا, وہ خود قیدی ہوتا ہے اپنی انا کا, اپنی ذاتی مفادات کا. تو ہمیں اس کو آزاد کرنا چاہیے. Thus the oppressor is as much a prisoner as the oppressed. اس طرح سے ظالم بھی ایک قیدی ہوتا ہے کسی جذبے کا, کسی شوق کا, کسی نفرت کا, اور اس طرح سے مظلوم تو بیچارہ ویسے ہی قیدی ہوتا ہے ہر ایک چیز کا. اس کے رائٹس پامال کیے جاتے ہیں, اس کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے. the oppressor too is not free. تو ہم ظالم بھی نہیں کہہ سکتے کہ ظالم بھی آزاد ہے, کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ظالم بھی آزاد ہو, مظلوم بھی آزاد ہو. کوئی انسان کسی دوسرے پر ظلم نہ کرے, ہر انسان برابر ہے. کسی رنگ, نسل اور کسی اور چیز کے کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہونا چاہیے. This is all about this lesson. So what did we learn from this whole lesson is that the brave man is not the one who does not feel afraid. ہم بہادر اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں جو نہ ڈرتا ہو. ڈرنا ایک فطری چیز ہے, ہر کسی انسان کے اندر ڈر کا مادہ ہے. اگر انسان کے اندر ڈر کا مادہ نہیں ہوتا تو وہ بڑے بڑے ایکسیڈنٹس کا شکار ہو جاتا. جیسے آپ آگ سے ڈرتے ہیں, کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اگر آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آگ جو ہے وہ آپ کا ہاتھ جلا دے گی. اگر کوئی انسان ڈرتا ہی نہیں ہو تو ہم اس کو بیوقوف کہیں گے, کیونکہ وہ آگ میں ہاتھ ڈال دے گا. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ہیں, وہ کبھی انگارے کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کا ہاتھ جل جاتا ہے. لیکن جب آپ ایوالو ہو جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ڈر ایک بہت اچھی چیز ہے. اسی طرح ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اگر ہمیں اللہ کا بھی خوف نہ ہو تو ہم انڈسپلن کریں گے, تو ہماری زندگی فائدہ مند نہیں ہو سکتی ہے. سو دس فیئر از ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ اے گڈ بیلنس in our lives. So ڈر تو ضروری ہے, but one who conquers that fear. لیکن کسی دنیاوی چیز کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ ڈر ایک اچھی چیز ہے, لیکن ڈر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اور لیکن ڈر ایک حد تک, ایک لمٹ تک ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی ظالم ہو ہم اس کو ڈرنا شروع کر دیں, نہیں. تو ڈر جو ہے کسی وقت ہم جو ہے فضول میں یعنی بے فائدہ چیز سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے, کیونکہ موت جو ہے بہرحال انسان کی زندگی میں ایک ہی بار آتی ہے, چاہے وہ ظالم کے ہاتھ سے آ جائے یا نیچرل آپ کی کوئی موت آ جائے. تو اس چیز سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. unless and until we are not ready to conquer that fear. اگر ہم اس ڈر کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے تو ہم کوئی جیت کا ہدف حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ڈر کے آگے جیت ہے. یعنی اگر جو سب سے پہلے جو ہم کسی خوفناک چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم چیز کر ہی نہیں سکتے ہیں, دس از امپاسبل. وہ یہ ڈر ہے, جو ہیبت ہوتی ہے یہ تو ہمیں پہلے طاری ہو جاتی ہے, لیکن اس چیز کو حاصل جب کرنا ہو تو یہ ڈر اور یہ ہیبت اور یہ رعب آپ اس سے آگے جا کر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کو ایکسپلور کرنے ہوں گے وہ سارے آپشنز جو آپ کر سکتے ہیں, اور آپ کو ڈر کے آگے جانا ہوگا. یو ہیو ٹو کنکر دیٹ فیئر اینڈ اونلی دین وی کین سے دیٹ یو آر بریو. Mandela said that every man has his duties towards his country and community too. اور دوسری بڑی بات ہے ایک یہ کہ ہم بہادر کس کو کہہ سکتے ہیں؟ بہادر اس کو نہیں کہتے ہیں جس میں ڈر ہی نہیں ہو, بلکہ بہادر اس کو کہہ سکتے ہیں جو ڈر پر فتح حاصل کرے. اور دوسری بڑی بات اس میں یہ ہے کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں دو بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک اس کی نجی زندگی, ذاتی زندگی, اس میں اس کی پرسنل لائف ہے, اس کی فیملی ہے اور اس کے رشتہ دار ہیں, اس کے دوست ہیں. اور دوسری ٹورڈز ہز کمیونٹی, ٹورڈز ہز کنٹری, ٹورڈز ہز پیپل, ٹورڈز the place where he is living in. تو اس کے حوالے سے بھی ایک انسان کو اپنی زندگی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. So this was all about the lesson. I hope you might have got a good idea about this lesson, but it's very necessary for you to read this lesson by yourself and try to understand it in detail, and then only you will be able to write down the answers for the textual questions, and then if there is some exercise you can do it after reading the whole of the lesson. So I think it's enough for today. Thank you very much.